हॉरर स्टोरीज हूर कहानी ऑफिशियल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल हूर कहानी ऑफिशियल में। आज आपको मैं खौफ और हरास और जिस्म पर जान पर सख्ता तारी करती दुल्हन की एक अछूती अनोखी और ड्रोनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए, उसके बाद कहानी की तरफ बढ़ते हैं। और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानब। जमाल मेरा दोस्त जो गुज़श्ता 30 साल से मेरा साथी था, वो शहर अपने किसी दोस्त के साथ घूमने गया हुआ था, इसलिए जाते हुए मुझे भी चलने की दावत दी, मगर मैंने अपनी तबीयत में गिरानी महसूस करके इसका साथ देने से इनकार कर दिया और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया और लेटे लेटे बानों के बारे में सोचने लगा। उसका पुरखुलूस मुस्कुराता हुआ चेहरा तसव्वुर की दुनिया आबाद करने लगा और इसके साथ ही मेरे सख्त गिर और हरीस तबीयत के मालिक मामू का चेहरा भी उभरा। मरते वक्त जिनकी सरपरस्ती में देखकर मेरे वालिदैन मौत की भयानक सरजमीन के बासी बन चुके थे। सख्त गिर मामू बे औलाद होने की वजह से मेरे वालिदैन की छोड़ी हुई जायदाद अकेला हड़प करने की फिक्र में रहते थे और आए दिन तरह तरह की साजिशें करते रहते। मैं उन दिनों 22 साल का हो चुका था। मेरे मामू ने मेरे कत्ल की साजिश की। जिस वक्त मुझे ये खबर हुई, मैंने इस साजिश से बाखबर होकर अपनी और मामू की शख्सियत का मवादना किया। मेरे मामू जो कि बूढ़े आदमी थे और कब्र में पाँव लटकाए बैठे थे, उनके नज़दीक मेरी कोई हैसियत न थी। वो मजबूरन मुझे बर्दाश्त कर रहे थे, हालांकि मैं अपने ख़ानदान का आखिरी वाहिद फ़र्द था जो कि उनके भरे बुले में काम आ सकता था। मगर किसी ने सच कहा है कि इंसान को हवस तबाही और बर्बादी के रास्ते पर ले जाती है, और मेरा ख्याल है था कि मामू भी अपने आप को बड़ी तेज़ी से तबाही की तरफ धकेलते जा रहे हैं। मैंने फिर ये सोचकर इस हवेली को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया कि मेरे मामू मुझे अपनी राह का पत्थर समझकर मुझे ठिकाने लगाने के चक्कर में हवेली के मुलाजमों को भी मामू ने अपने साथ मिला लिया था। सवाए एक बूढ़े माली सलीम बाबा के तमाम लोग मेरी जान के दुश्मन थे। सलीम बाबा 70 साल से ऊपर के थे। उनकी वाइफ को गुजरे हुए 40 साल गुजर चुके थे। उन्होंने मेरे वालिद को अपनी गोद में खिलाया था और मुझे भी। सिर्फ वही ऐसे सच्चे थे जो मेरे हमदर्द थे। एक दिन उन्होंने मुझे मेरे कत्ल की साजिश से आगाह करते हुए मुझे कुछ जेवरात ला कर दिए और मुझे रानीपुर से चले जाने को कहा। मैंने उन जेवरात को लेते हुए पूछा, सलीम बाबा ये जेवरात किसके हैं और इतने कीमती जेवरात आपको कहाँ से मिले? मेरे सवाल के जवाब में उनके चेहरे पर लातादाद साए फैल गए। फिर एक सर आह भरकर कहने लगे, ये मेरे पास गुज़िश्ता 50 साल से किसी की अमानत पड़े हैं, जिन्हें अमानतन रखने वाला 50 साल के अरसे में एक बार भी नहीं आया। इतना तवील अरसा इनकी हिफाजत के सिले में मुझे ये हक पहुंचता है, इन्हें जिस तरह चाहूँ इस्तेमाल करूँ। मैं तुम्हें इसका सही इक़दार समझता हूँ, इसलिए उन्हें तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ और साथ ये नसीहत भी कर रहा हूँ कि चाहे तुम कितने ही बड़े आदमी क्यों ना बन जाओ और ख़ुद को कितने ही ताकतवर क्यों ना महसूस करो, अपनी ज़िंदगी में कभी अपने मामू से मिलने की कोशिश ना करना। मैं जानता हूँ कि उनसे राब्ता न करने की सूरत में तुम करोड़ों की जायदाद से हाथ धो लोगे। जाओ मेरे बच्चे, किसी दूर दराज इलाके में जाकर अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। और एक बार फिर ताकीद कर रहा हूँ, कभी भूल कर भी अपने मामू से मिलने की कोशिश न करना, इसमें तुम्हारी जिंदगी की भलाई है। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी अश्कबार आंखों से कहा कि जाओ मेरे अजीज बच्चे, खुदा तुम पर हमेशा अमन और सलामती का साया रखे। मैं ग्रेजुएशन कर चुका था, बाशऊर था, मैं बुज़दिल नहीं था जो मौत के खौफ से भागकर सारी जिंदगी के लिए खुद को जलावतन करने पर आमादा हो जाता। मगर मैं सलीम बाबा का कहा ना टाल सका और खामोशी से रानीपुर से चला आया। और फिर मेरी मुलाकात जमाल से हुई। पहली ही मुलाकात में मैंने अपनी ज़ात के लिए उसमें बेपनाह खलूस महसूस किया और बहुत जल्द हम गहरे दोस्त बन गए। जमाल एक खुशहाल घराने से आज़ाद इंसान था। कराची में इसका एक 4 स्टार होटल था। उसकी दोस्ती ने रूहानी तौर पर मुझे तक़वियत दी। ऐसे आलम में जबकि मैं दुनिया में तन्हा था, जमाल की पुरखलूस ज़ात ने तन्हाई के ज़ख्म पर दोस्ती का मरहम रख दिया था। फिर जब इसे पता चला कि मैं होटल में रहाइश पजीर हूँ तो वो ज़बरदस्त इसरार के बाद मुझे अपने घर ले आया। मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दिया गया। फिर वहीं मेरी मुलाकात बानो से हुई। बानो जमाल की चचाजाद बहन थी। उसके हुस्न इखलाक में मैं उसका गर्विदा हो गया और रफ्ता रफ्ता हम मोहब्बत का शिकार हो गए। फिर जमाल की तजर्बाकार निगाहों से हमारे जज्बे पोशीदा न रह सके। मैं ये जान चुका था कि जमाल खुद भी यही चाहता था। इसने हमारी मोहब्बत का खैर मुकद्दम किया और हम दोनों की एक छोटी सी तकरीब में रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक हो गए। 1 साल पलक झपकते ही गुजर गया। मैंने कराची में एक जर्नल स्टोर खोल लिया था जिससे हमें माकूल आमदनी
ہو جاتی تھی، زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی۔ 1 سال بعد خدا نے مجھے ایک پیاری سی بچی کا باپ بنا دیا، جس کی آمد سے زندگی کی خوشیوں میں اضافہ کر دیا۔ ایک دن میں اپنے ضروری کاغذات کی تلاش کر رہا تھا کہ کاغذات کے نیچے زیورات کی تھیلی نظر آئی، جسے میں تقریباً بھول چکا تھا اور آج تک اسے کھولنے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ جب میں اسے ہاتھوں میں پکڑے کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا کروں، اچانک پشت پر میں نے کسی کے گہرے گہرے سانس لینے کی آواز سن کر مڑنا چاہا تو بانو میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اچانک بانو کو سامنے پا کر خیال آیا کیوں نہ یہ زیورات بانو کو گفٹ دوں تو اسے خوشی ہوگی، کیونکہ زیورات ہمیشہ سے عورت کی کمزوری رہے ہیں۔ چنانچہ اسی خیال کے تحت میں نے زیورات کی تھیلی میز پر الٹ دی۔ بانو اچانک ان بے شک بہا قیمت زیورات کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں پوچھا، تم نے یہ زیورات کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ یہ تو کسی شاہی خاندان کے لگتے ہیں، ہماری خاندانی یادگار ہے، میں نے بات بنائی۔ بانو ان زیورات کو پا کر بہت خوش تھی۔ چند منٹ وہ انہیں حیرت اور مسرت سے دیکھتی رہی، پھر ایک نیکلس نکال کر گلے میں پہن لیا۔ نیکلس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ نیکلس کی سراہی دار گردن میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور مجھے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ آج تک میں نے کیوں زیورات کو بانو کی نظروں سے دور رکھا، جبکہ ایک نیکلس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں مزید 4 چاند لگ گئے تھے۔ ابھی میں اس نیکلس کو بانو کی خوبصورت گردن میں پہنے ہوئے تعریفی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک ملازمہ کی چیختی آواز ہمارے کانوں میں پڑی۔ ہم دونوں آگے پیچھے بھاگتے ہوئے راہداری کی جانب لپکے، جہاں ملازمہ زخمی حالت میں خون میں لت پت بچی کو ہاتھوں میں اٹھائے لڑکھڑاتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی۔ ہم دونوں ملازمہ کو اس حالت میں دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ ملازمہ اور بچی دونوں خون میں نہائے ہوئے تھے۔ بانو چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور بے تابی سے اس زخمی بچی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بچی کے ساکھ جسم کو دیکھ کر میں اندازہ لگا چکا تھا کہ بچی ہم سے بہت دور جا چکی ہے۔ بچی کے ہاتھ سے نکلتے ہی ملازمہ زمین پر گر پڑی اور وہ بھی آواز نکالے بغیر دنیا کے الجھنوں سے نجات پا گئی۔ میں اس ہولناک منظر کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا اور بت بنا کھڑا رہا۔ پھر اچانک بانو کی چیخیں سن کر میرا سکتہ ٹوٹا۔ میں ٹھہرے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ بانو کے قریب پہنچا اور ہاتھ بڑھا کر بچی کی لاش لینا چاہی، مگر اس نے بڑے وحشیانہ انداز میں مردہ بچی کو سینے سے لگا لیا اور ہذیانی انداز میں چیختی رہی اور چیختے چیختے ملازمہ کی طرح گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی ایک نیا المناک انکشاف کیا کہ ملازمہ اور بچی کی طرح بانو بھی صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور بے ہوشی کی حالت میں اس جہاں فانی سے کوچ کر گئی۔ اتنی دیر میں جمال کو اس سہانے کی اطلاع دے دی گئی۔ میں دیر تک اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر روتا رہا۔ بانو اور بچی کی اچانک موت سے سارا نظام زندگی معطل ہو کر رہ گیا۔ اس سانحے نے میرے جسم کی توانائی چھین لی۔ پولیس کے علاوہ ذاتی طور پر میں نے بھی اس المناک حادثے کو پوری تحقیق کرنے کی کوشش کی، مگر کسی طرح سے بھی اس رات سے پردہ نہ اٹھا سکا کہ میری ملازمہ اور میری بچی کی موت کے کیا اسباب تھے اور کن حالات میں نے موت نے دبوچ لیا، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ اس حادثے کو 4 ماہ گزر گئے۔ ایک دن جمال آیا، اس کا چہرہ معمول سے زیادہ چمک رہا تھا۔ اس نے انکشاف کیا کہ اس کے دور کے چچا مرتے ہوئے ایک وسیع جائیداد کا مالک بنا گئے ہیں اور اب وہ مجھے لے کر ورلڈ ٹور پر جائے گا۔ تم ابھی تیاری شروع کر دو۔ یہ کہہ کر اس نے بڑے بڑے نوٹوں کی گڈی میرے ہاتھوں میں پکڑا دی۔ میں نے نرمی سے اسے سمجھایا، دیکھو اگر تم نے قدرت نے اتنی بڑی جائیداد کا مالک بنا دیا ہے تو اسے ضائع نہ کرو۔ میں نے کہا، میں اس وقت تم سے تقریر سننے نہیں آیا، اپنا پروگرام بنانے آیا ہوں۔ ہم آج سے 20 دن بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اب تمہاری کوئی دلیل نہیں سنوں گا اور نہ مانوں گا، اس نے سختی سے کہا۔ خیر دیکھا جائے گا۔ میں نے لاپرواہی سے بات ٹال دی۔ میرے دل میں ابھی تک اس بات کی کرید لگی ہوئی تھی کہ آخر بچی اور ملازمہ کیسے زخمی ہوئی تھی، اور بانو کے بارے میں تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ اچانک بچی کی موت کا صدمہ نہ سہ سکی اور گزر گئی۔ ایسے پریشان کن حالات سے الجھتے رہنے والا انسان کسی تفریح میں بھلا کیسے حصہ لے سکتا ہے؟ جمال بینکاک کے لیے سیٹ بک کرا چکا تھا۔ اس کے پروگرام کے مطابق ہمارے سفر پر روانہ ہونے میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ ایک دن کوریئر کے ذریعے مجھے ایک خط موصول ہوا۔ میں نے تجسس سے خط کھولا اور پڑھنے لگا۔ بیٹے، خدا تمہاری عمر دراز کرے۔ میرا یہ خط جب تم کو موصول ہوگا تو تم اس خط کو پڑھ کر حیران ضرور ہوگے، مگر نہیں، شاید تمہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہوگا کہ میں تم سے سینکڑوں میل دور بیٹھا ہوا بھی ہمیشہ روحانی طور پر تمہارے قریب رہا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان دنوں تم پریشان اور اداس ہو۔ خدا گواہ ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو تمہیں پریشانیوں سے بچا لیتا، مگر بیٹے تمہارے دشمن کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اس وقت تم جس حال میں ہو اور جیسے بھی ہو، فوراً چلے آؤ۔
تاکہ تمہیں اس عظیم خطرے سے آگاہ کر سکوں جو کہ ان دنوں تمہاری زندگی پر اپنا مصنوع سایہ ڈال رہا ہے۔ فقط تمہارا ہمدرد۔ خط ختم ہو گیا تھا۔ خط کے راکم نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، مگر جس انداز سے اس نے میرے ماضی کے چھپے ہوئے گوشے کی نقاب کشائی کی تھی، اس نے مجھے آگاہ کر دیا تھا کہ اس کا راکم سلیم بابا کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور اس دوران جمال بھی آ گیا۔ میں نے اس سے کہا تم بینکاک کا ٹور کینسل کر دو اور میرے ساتھ رانی پور چلو۔ بڑی مشکلوں سے وہ رانی پور جانے پر راضی ہوا تھا۔ دوسرے دن ہم دونوں بینکاک جانے کے بجائے رانی پور گئے۔ ایک طویل مدت کے بعد جب میں نے جمال کے ساتھ رانی پور کی زمین پر قدم رکھا تو میرے دل کی عجیب حالت تھی۔ ہم نے قریبی ہوٹل میں اپنا سامان رکھا اور سفر کی تھکان اتارنے کے لیے بستر پر دراز ہو گئے۔ سپہر کے 3 بج رہے تھے کہ اچانک دروازے پر کسی کی مسلسل 3 دستک سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ جمال بدستور گہری نیند سو رہا تھا۔ میں الجھن میں پڑ گیا کہ یہ دستک دینے والا کون ہو سکتا ہے۔ چند لمحوں بعد جب میں نے دروازہ کھولا تو حیرت اور مسرت سے میرا منہ کھلا رہ گیا۔ سلیم بابا میری آنکھوں کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ سلیم بابا، میں نے خیرت سے چیختے ہوئے کہا اور ان کے گلے لگ گیا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں رانی پور پہنچ گیا ہوں؟ جواباً سلیم بابا کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کہنے لگے، بیٹا شاید مجھے تمہارے خون کی خوشبو یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ میرا جسم بوڑھا ہو گیا ہے مگر اب بھی اتنی طاقت ضرور رکھتا ہوں کہ اپنے مالک کا استقبال کر سکوں۔ مگر یہ بتاؤ اتنے عرصے تم کیسے رہے؟ بہت نڈھال نظر آ رہے ہو۔ کیا بیمار تھے؟ یہ ساری گفتگو دروازے میں کھڑے کھڑے کی جا رہی تھی۔ میرے عقب میں جمال نے اپنی موجودگی سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، تم ان بزرگوں کو اندر آنے کو نہیں کہو گے؟ اوہ، میں یکدم چونکا۔ معاف کرنا بابا، اتنے عرصے کے بعد آپ کو سامنے پا کر اپنے آپ پر قابو نہیں رہا۔ اور اندر آئیے۔ میں نے ان کے لیے راستہ چھوڑا۔ چند لمحے بعد جب ہم چائے پی رہے تھے اور سلیم بابا کہہ رہے تھے، مجھے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میں نے آپ کو اپنے آپ سے جدا کر کے زیادتی کی ہے، مگر میرے بچے تم نہیں جانتے تمہارا ماموں شیطان کا پیروکار ہے۔ اگر تم یہاں اس کی آنکھوں کے سامنے رہتے تو شاید وہ تمہیں اب تک موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا۔ مگر بیٹے مجھے یہ بتاؤ کہ وہ زیورات ابھی تک تمہارے پاس محفوظ ہیں؟ ہاں بابا، میں نے جواب دیا، مگر وہ میرے لیے منحوس ثابت ہوئے۔ ان زیورات میں سے ایک نیکلس میری بیوی نے اپنے گلے میں ڈالا۔ میرے گھر میں آنن فانن 3 جانیں ضائع ہو گئیں۔ میں نے صدمے سے کہا، ہاں میرے بچے؟ سلیم بابا نے سر کھینچتے ہوئے کہا، مجھے ان تمام باتوں کا علم ہے، ضرور ایسا ہی ہوا ہوگا۔ تو کیا آپ کو ان تمام واقعات کا علم پہلے سے تھا جن کی وجہ سے میری بیوی، بچی اور ملازمہ کی جانیں ضائع ہو گئیں؟ میں نے صدمے سے کہا، بدقسمتی سے مجھے اس کا علم تھا، مگر میں اس وقت کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ اب صرف اس کو ایک ہی ہستی ختم کر سکتی ہے، وہ ہے نواب زادی شمع۔ سلیم بابا نے انکشاف کیا، مگر یہ شمع کون ہے اور یہ کیا سلسلہ ہے؟ آپ کھل کر سب کچھ ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں بتا دیتے؟ میں نے ناراضگی سے کہا، ابھی نہیں میرے بچے، ابھی نہیں، مگر وہ وقت اب بہت جلد آ رہا ہے جب تم پر کچھ انکشافات ہوں گے کہ تمہاری خاندانی اموات کا کیا سبب ہے، ایسا کیوں ہوا۔ وہ پردہ شیطانی قوت کون سی ہے جو تمہارے خلاف سازشوں میں مصروف ہے؟ سلیم بابا کی باتیں سن کر میرے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ سلیم بابا جا چکے تھے، مگر میں سوچوں کے بھنور میں ڈوبا ہوا ماضی کی یادوں کو کُرید رہا تھا۔ شام کو میں اور جمال شہر کی طرف نکلے۔ راستے میں جمال کہنے لگا، کیا تم اپنی حویلی کی جانب نہیں جاؤ گے؟ دل تو بہت چاہتا ہے کہ پہلے حویلی جاؤں۔ سلیم بابا کے مطابق حالات بہت سنگین ہیں، وہاں قدم قدم پر احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں نے جواب دیا، خیر جیسے تمہاری مرضی۔ جمال نے کہا، مگر کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اکیلے جا کر وہاں کی صورتحال کا اندازہ لگانے کی کوشش کروں؟ ویسے بھی مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا، میرا خیال ہے 1-2 روز رک جاؤ۔ میں بابا سے مشورہ کیے بغیر تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک ہم پیدل رانی پور کی گلی کوچوں میں گھومتے رہے۔ بچپن کی یادیں دل میں بے بسی کے زخموں کو گہرا کرتی رہی۔ واپسی پر اپنے وجود کو بہت تھکا ہوا محسوس کرنے لگا۔ چلتے چلتے ایک جگہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ اب مجھ سے چند قدم بھی نہیں چلا جائے گا۔ ہم لوگ بمشکل اپنے کمرے تک پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی میری طبیعت مزید بگڑ گئی۔ مجھے اپنے ہاتھ پاؤں حرکت سے محروم محسوس ہو رہے تھے۔ جمال اچانک میری طبیعت خراب دیکھ کر گھبرا گیا اور پوچھنے لگا کہ یہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ جمال نے بمشکل اپنے حواس برقرار رکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیوں میری طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے آرام سے بستر پر لٹا دو اور کسی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ جمال نے خاموشی سے مجھے بستر پر لٹا دیا اور کاؤنٹر کلرک کی طرف بھاگتا ہوا فون کر کے کسی ڈاکٹر کو بلا سکے، مگر ڈاکٹر کے آنے تک مجھ پر گہری بے ہوشی طاری ہو چکی تھی۔ جب میرا شعور بیدار ہوا
تو میں خود کو بے حد کمزور پا رہا تھا۔ چند لمحے پہلے آنکھیں کھول کر حیران پریشان نظروں سے کمرے کے دیوار کو تکتا رہا، پھر اچانک ادویات کی مانوس خوشبو نے مجھے چونکا دیا اور مجھے یاد آیا کہ وہ کمرہ نہیں ہے جس میں بے ہوش ہونے سے پہلے میں بستر پر دراز تھا۔ زیرو بلکہ ملگجی سی روشنی میں دیواروں پر خوفناک سائے رقص کرتے دکھائی دے رہے تھے اور مجھے محسوس ہوا جیسے یہ سائے مجھے اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ جب میں نے اپنی آنکھیں گھبرا کر بند کر لیں، پھر جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنا وجود پہلے سے زیادہ کمزور محسوس ہوا۔ میرا جسم کسی نامعلوم بیماری کی وجہ سے گھلتا جا رہا تھا اور دن کا اکثر وقت نکاہت آمیز بے ہوشی میں گزر جاتا۔ ایک طویل وقفے کے بعد ہوش آیا تو میری دھندلائی ہوئی نظروں نے جمال کو اپنے بیڈ کے قریب پایا۔ اس نے پرخلوص نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک ہاتھ میرے شانے پر رکھ دیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر یوں لگا جیسے قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی ہو۔ بمشکل اتنا ہی کہہ سکا، جمال تمہیں میری وجہ سے پریشان ہونا پڑا۔ میں شاید اپنی لڑکھڑاتی ہوئی آواز مجھ سے کچھ اور بھی کہتا مگر اس نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا، ڈاکٹر نے تمہیں زیادہ بولنے سے منع کیا ہے۔ تم اس وقت میرا دل بھر کر شکریہ ادا کر دینا جب تم مکمل صحت مند ہو جاؤ گے۔ اور ہاں، تمہارے لیے ایک گڈ نیوز ہے۔ وہ کیا؟ میں نے کمزور آواز میں پوچھا۔ پچھلے ہفتے تمہارے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے اور قانونی روح سے تم اس جائیداد کے تنہا مالک ہو۔ اچھا، کیا واقعی؟ اور وہ سلیم بابا کہاں ہیں؟ میرے سوال کو سن کر جمال خاموشی سے کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا کہ تم سے اصل بات چھپانا مشکل ہے۔ تمہارے ماموں کو سلیم بابا ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے مگر وہ خود بھی اتنا زخمی ہو گئے کہ زخموں سے زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے۔ سلیم بابا کی موت کا سن کر مجھے گہرا صدمہ ہوا۔ وہ خوشگوار احساس جو ایک لمحہ پہلے میری روح میں بیدار ہوا تھا مجھے پھر مایوسی کے گہرے سمندر میں غرق کر گیا۔ چند روز بعد میں مکمل طور پر صحت مند ہو کر ایک طویل عرصے بعد جمال کو اپنے ساتھ لے کر اپنی خاندانی حویلی پہنچا۔ تقریباً 15 دن تک میں اپنے مزاج کے مطابق حویلی میں تبدیلیاں کرتا رہا۔ ایک دن جب میں لائبریری میں بیٹھا ہوا مطالعے میں مصروف تھا کہ ملازم نے ایک ملاقاتی کے آنے کی اطلاع دی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ ملازم سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ صاحب، اس نے کہا ہے کہ مجھے آپ نہیں جانتے مگر میرا ملنا آپ سے ضروری ہے۔ ملازم بولا، اچھا تم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد جب میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو ایک ادھیڑ عمر کا شریف وضع قد سا آدمی میرا منتظر تھا۔ مجھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اٹھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور رسمی سلیق کے بعد پوچھا، فرمائیے میرے لائق کیا خدمت ہے؟ میں بغور اس کا جائزہ لیا۔ ادھیڑ عمر اجنبی چند لمحے میری طرف خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اس ناچیز کو انور کہتے ہیں، میں آپ سے ملنے کا شائق تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جب کسی نوجوان کو اچانک اتنی بڑی جائیداد مل جاتی ہے تو اس میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ پھر میں آپ کا پڑوسی بھی ہوں، یہاں سے قریب ہی میری رہائش گاہ ہے، کسی دن وہاں تشریف لائیے گا اور غریب خانے کو عزت بخشیے گا۔ مگر میری چھٹی حس کہہ رہی تھی یہ شخص آیا کسی اور مقصد کے لیے ہے مگر باتیں بنانے کے لیے میری باتوں کا سہارا لے رہا ہے۔ کیا میرے یہاں سے آنے سے پہلے بھی آپ کا آنا جانا تھا؟ میں نے اسے کریدا، نہیں میں بہت تنہائی پسند ہوں، آج خدا جانے یکایک میرا کیوں دل چاہا کہ میں آپ سے ملوں اور اسی لیے میں آپ کے پاس چلا آیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ آپ نے بہت اچھا کیا جس ناچیز سے ملنے کی زحمت اٹھائی، میرے گھر کے دروازے دوستوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ میں نے فراخ دلی کا اظہار کیا، شکریہ شکریہ، اچھا آپ اجازت دیں۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ انور خطرناک ہو نہ ہو مگر پر اسرار ضرور تھا، وہ یوں ہی اپنا وقت برباد کرنے نہیں آیا ہوگا، میں نے سوچا۔ میں سوچتے سوچتے ایک اضطرابی کیفیت میں اٹھا اور باہر باغ میں آ گیا، دیر تک ٹہلتا رہا اور پھر آ کر بستر پر دراز ہو گیا۔ میں گہری نیند پر تھا، اچانک میں نے اپنے سینے پر کسی نرم شے کا دباؤ محسوس کیا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی، وہ دباؤ ابھی تک میرے سینے پر موجود تھا مگر کس شے کا دباؤ ہے؟ میں نے گھبرا کر اٹھنا چاہا تو یوں لگا جیسے میرا جسم حرکت کرنے سے محروم ہو چکا ہے، میرا جسم فالج زدہ ہو گیا تھا مگر ذہن بیدار تھا۔ میں نے اپنی پوری قوت ارادی سے متعدد مرتبہ اپنے اعضاء کو حرکت دینا چاہا مگر ہر بار میری کوشش ناکام ہو گئی۔ سینے پر دباؤ گو کہ اتنا نہ تھا کہ ایک دم ناقابل برداشت ہو جاتا مگر یہ جسم کے تمام اعضاء کا حرکت سے محروم ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ تقریباً 10 منٹ اسی اذیت کی کیفیت میں گزرے، ذہن میں ہزاروں خدشات جنم لے رہے تھے۔ پھر اچانک میں نے محسوس کیا کہ وہ دباؤ جو 10 منٹ پہلے میرے سینے پر تھا ہٹ چکا تھا اور رفتہ رفتہ میرے اعضاء نارمل کیفیت میں آتے جا رہے تھے۔ میں اٹھا، اس وقت مجھے پیاس لگ رہی تھی، خلق خشک تھا۔ میں نے جگ سے پانی انڈیل کر گلاس ہونٹوں سے لگا لیا اور ایک ہی سانس میں پانی پی گیا۔
مگر اب پیاس بجھی نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے جہنم کی آگ میرے سینے میں جل رہی ہے۔ دوسرا گلاس پینے سے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کیا اور سگریٹ سلگا کر دوبارہ بستر پر دراز ہو کر سوچوں کے لامحدود سمندر میں اترتا چلا گیا۔ اچانک میرے اندر یہ کس بیماری نے جنم لے لیا جو اچانک میرے جسم کو فالج زدہ کر دیتی ہے۔ اب پہلی فرصت میں مجھے کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا۔ رات میں بہت دیر تک جاگتا رہا۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی۔ جمال میرے انتظار میں ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ مجھے اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، اب تم بڑے آدمیوں کی طرح مجھے ناشتے کی میز پر انتظار کرانے لگے ہو۔ جواباً میرے چہرے پر ایک نڈھال سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جمال اور چڑھ گیا۔ اب تم میری باتوں کا جواب دینے کے بجائے صرف منفرد انداز میں مسکرا کر رہ جاتے ہو۔ آخر تمہارے کیا ارادے ہیں؟ اس نے غصے میں کہا۔ میں نے نرمی سے اسے اپنی رات والی کیفیت کے بارے میں بتا دیا۔ ہم دونوں کابل ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس نے 2 گھنٹے تک میرے جسم کے ہر عضو کا گہرا مشاہدہ کیا اور کہا جو آپ اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں جو تشویش کے قابل ہو۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق مجھ میں کوئی ایسا جسمانی نقص نہ تھا جو کہ فالج کی علامت ظاہر کرتا، مگر جب رات کے بھاری اور بوجھل 10 منٹ مجھے یاد آئے تو میرے ذہن میں نامعلوم خدشات نے سر اٹھایا۔ زندگی آہستہ آہستہ پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ میڈیکل اسٹور سے میڈیسن لے کر نکل رہا تھا کہ دکان پر انور صاحب مجھے مل گئے۔ دیکھتے ہی کہنے لگے، صاحب مزاج بخیر ہیں؟ میں ان الفاظ کو سن کر چونک سا گیا اور انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا، آپ پر نظر پڑ گئی اور مزاج پرسی کے لیے چلا آیا، وہ بولے۔ اس عزت افزائی کا شکریہ، میں نے کہا اور گاڑی کی طرف چل گیا۔ رات کے 3 بجے کلاک کی ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے احتیاطاً ملازم کو ہدایت دی کہ وہ رات کے 1 گھنٹے کے وقفے سے میرے کمرے کا چکر لگا کر دیکھ لیا کرے، ممکن ہے مجھے ضرورت پڑ جائے۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے ایک لمحے کے لیے ایسے لگا جیسا میرا وجود آج بھی کل رات کی طرح حرکت سے محروم ہو گیا ہے، مگر کل کی طرح میرا ذہن بیدار تھا اور اس وقت میرا ذہن، میری آنکھیں ہی زندگی کی سب سے بڑی قوت تھیں۔ مگر چند لمحوں بعد لگا جیسے میری آنکھوں کی روشنی بھی محروم ہوتی جا رہی ہے۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ میرے ذہن کے ساتھ میری سماعت بیدار تھی۔ میں نے متعدد بار آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن دیگر اعضاء کی طرح اس کو حرکت دینے سے محروم ہو گیا۔ میں نے پوری قوت لگا کے بولنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکل سکی۔ اچانک کسی کے قدموں کی مدھم چاپ میری سماعت سے ٹکرائی۔ اس کے ساتھ ایک عجیب سی خوشبو سے سارا کمرہ معطر ہو گیا۔ اس خوشبو کو میں نے محسوس کر کے میرا ذہن مجھے تاریکی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ جب میں دوبارہ شعور میں بیدار ہوا تو سورج کی کرنیں میرے کمرے میں جھانک رہی تھیں۔ آنکھیں کھولتے ہی چند لمحات حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے کمرے کے در و دیوار کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے ہاتھوں کو حرکت دی تو یہ دیکھ کر پریشان و حیران رہ گیا کہ میں اپنے ہاتھوں کو حرکت دے سکتا ہوں۔ میں بازوؤں کے سہارے اٹھا اور بلند آواز میں ملازم کو آواز دی۔ چند لمحوں بعد جب ملازم نے کمرے میں جھانکا، میں نے اسے حوصلے نظروں سے گھورتے ہوئے ڈانٹا۔ میں نے تمہیں ہدایت دی تھی کہ رات بھر ہر 1 گھنٹے بعد میرے کمرے میں ضرور جھانک کر دیکھ لینا کیونکہ میری طبیعت خراب ہے، ممکن ہے مجھے تمہاری ضرورت پڑ جائے۔ وہ بولا، میں آپ کی ہدایت کے مطابق رات 12 بجے کے بعد ہر 1 گھنٹے کے بعد آپ کے کمرے میں جھانکتا رہا۔ رات 3 بجے آپ کے کمرے سے ایک عورت نکلی جو دلہن لگ رہی تھی اور پھر پلک جھپکتے ہی راہداری کا ایک موڑ گھوم کر غائب ہو گئی، جیسے اس کا وجود ہوا میں بکھر گیا ہو۔ اس کے غائب ہوتے ہی میں نے آپ کے کمرے میں جھانکا۔ سارا کمرہ اس طرح مہک رہا تھا جیسے کسی نے پرفیوم کا اسپرے کیا ہو، اور پھر اپنے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، صاحب آپ کو اتنی خوبصورت دلہن پانے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ پھر وہ کچھ کہتے کہتے اچانک رک گیا۔ میں حیرت سے اس کی داستان سن رہا تھا جس سوچ میں پڑ گیا تھا اگر میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ اس کمرے میں کسی دلہن کا وجود نہ تھا تو یہ بھی ممکن ہے کہ خوشبوؤں میں ناہی ہوئی اس دلہن کو اور لوگوں نے بھی دیکھا ہو۔ پھر میں نے نیند میں ڈوبتے ہوئے کسی کے قدموں کی چاپ کے ساتھ ساتھ ایک تیز قسم کی خوشبو کو بھی محسوس کیا تھا جس نے مجھے غفلت کی نیند سو جانے پر مجبور کر دیا۔ چند لمحے خاموش سوچتے رہنے کے بعد میں بولا، جاؤ اور جمال کو بلا کر لاؤ۔ میرا ذہن مسلسل الجھنوں کی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا۔ اچانک جمال کے قدموں کی مانوس چاپ سن کر وہ چونکا۔ وہ آتے ہی بے تکلفی سے میرے بستر پر بیٹھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، اس ناچیز کو کیسے یاد کیا؟ میں غصے سے بولا، پہلے مجھ پر اپنے طنز کے زہریلے نشتر چلا لو، پھر اس کے بعد کچھ کہوں گا۔ ارے یار، تم دن بدن کتنے حساس ہوتے جا رہے ہو، معمولی سا مذاق برداشت نہیں کر سکتے؟ اس نے پرخلوص لہجے میں
گلا کیا۔ میری بات بہت سنگین اور سنجیدگی سے پوری توجہ چاہتی ہے، اگر تم ابھی تفریح کے موڈ میں ہو تو جاؤ، پھر کسی وقت آنا اور مجھے اور زیادہ پریشان نہ کرو، میں نے کرب سے بھرائی آواز میں کہا۔ جمال یکایک سنجیدہ ہو گیا۔ معاف کرنا، شاید میرے مذاق سے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچی ہو۔ اب میں پوری طرح سنجیدہ ہوں، تمہیں جو کچھ کہنا ہے فوراً کہہ دو، کیونکہ میں اپنی زندگی میں تمہیں پریشان نہیں دے سکتا۔ اسے سنجیدہ پا کر میں نے سارے حالات سنا دیے۔ ان تمام واقعات کو سن کر وہ رحم انگیز نظروں سے مجھے دیکھتے رہا، جیسے اسے میری ذہنی صحت پر کوئی شبہ ہو۔ تمام واقعات سننے کے بعد کہنے لگا، کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ سچ ہے جمال، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں اس وقت جو بھی تم کو بتا رہا ہوں وہ سچ ہے، اگر یقین نہیں تو ملازم کو بلا کر پوچھ لو۔ جمال نے ملازم کو بلوایا۔ ملازم نے آتے ہی رات کا تمام واقعہ اس طرح بیان کر دی جیسے وہ مجھ سے پہلے بیان کر چکا تھا۔ جمال نے تمام واقعات سن کر کہا، وہ اچانک تمہاری نظروں کے سامنے غائب ہو گئی، تم نے اسے تلاش نہیں کیا؟ میں نے حویلی کا کونا کونا چھان مارا، حویلی کے گیٹ تک گیا، مگر پتہ نہ چلا، اس نے جواب دیا۔ ملازم کے جانے کے کچھ دیر بعد جمال بولا، معاف کرنا یار، اس جدید دور میں ایسی قوت کا وجود ماننے سے میرا ذہن ابھی تک تیار نہیں ہے۔ میں 2 روز سے اپنی پراسرار بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اور یہ پراسرار دلہن نازل ہوگی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں نے کہا۔ ناشتے کے دوران جمال نے کہا، آج سے تم میرے کمرے میں سویا کرو، میں بھی تو دیکھوں آخر وہ کیا شے ہے۔ ناشتے کے بعد میں جمال کے ساتھ ڈاکٹر کی جانب روانہ ہوا۔ آج میں نے اپنا ڈاکٹر بدل دیا تھا۔ میرا خیال تھا ڈاکٹر میری صحیح تشخیص نہ کر سکا، مگر دوسرے ڈاکٹر نے بھی یہی بولا۔ اس کا تجزیہ بھی دوسرے ڈاکٹر سے مختلف نہ تھا۔ ڈاکٹر کے پاس سے واپسی پر سارا دن ہم دونوں پریشانی سے الجھن کا حل تلاش کرتے رہے۔ ہم دونوں باغ میں چائے پی رہے تھے کہ اچانک میرے قوت شامے نے پھر کسی تیز خوشبو کو محسوس کیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے جمال کی طرف دیکھا۔ خوشبو اس قدر تیز تھی کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جمال بھی اسے محسوس کیے بغیر نہیں رہا ہوگا۔ شاید تمہاری سنائی ہوئی داستان حقیقت کی حدوں کو چھو رہی ہے۔ اف میرے خدایا، یہ خوشبو کس قدر تیز ہے، جیسے کسی نے باغ میں پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا ہو اور وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا۔ اچانک میری طرح اس کی نظریں بھی کھلتے ہوئے دروازے کی جانب اٹھی گئیں۔ اچانک خوشبوؤں میں نائی ہوئی دلہن ہماری نظروں کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی میرا ذہن حیرت کے شدید جھٹکے سے سن ہو گیا۔ اس کا دل فریب سراپا میرے حواس پر چھایا جا رہا تھا۔ اس کی دل فریب مسکراہٹ مجھے پراسرار دھندلکوں کی طرف لے جا رہی تھی۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر وہ 2 دن پہلے کی طرح اپنے جسم کے تمام اعضاء کو حرکت دینے سے محروم ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنی نظریں اس کے دل فریب سراپے سے ہٹا کر جمال کی طرف دیکھوں تاکہ اس کے حسن کا سحر ٹوٹ جائے، مگر ناکام رہا۔ میری یہ خواہش دل میں ہی رہ گئی کہ دونوں میں سے کوئی اس سے دریافت کر سکتا کہ وہ کون ہے۔ باوجود متعدد بار کوشش کرنے کے میں اپنے اعضاء کو حرکت نہ دے سکی۔ خبر نہیں کتنے ہی لمحات یوں ہی بے حس و حرکت گزر گئے۔ اچانک اس کے ہونٹوں میں اچانک جنبش ہوئی، مگر جو کچھ اس نے کہا وہ میری سماعت کی گرفت میں نہ آ سکا۔ بے بسی سے ایک ساکت بت کی مانند اسے دیکھتا رہا۔ اسے دیکھتے رہنے پر ہی مجبور تھا۔ پھر اچانک ایسے لگا جیسے میری آنکھوں کے پردے نیند سے باری ہو کر بند ہو رہے ہیں۔ چند لمحات بعد مجھ پر غفلت کی نیند طاری ہوگی۔ جب آنکھیں کھلی تو میں اپنے کمرے میں بستر پر پڑا تھا۔ میرے ارد گرد ادویات کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ملگجی رات کے سناٹے میں روشنی کا ایک عجیب پراسرار ماحول پیدا کر رہی تھی۔ چند لمحے آنکھیں کھولے حیران نظروں سے میں چاروں طرف دیکھتا رہا۔ خلق میں کرواہٹ سی تھی۔ مشکلوں سے اٹھا اور میز پر رکھے پانی کے جگ کو ہی منہ سے لگانا چاہا تھا۔ اچانک کسی نے بیت کی چھڑی لہرائی اور پانی سے بھرا جگ میرے ہاتھوں سے دور جا گرا اور فرش پر گر کر چور چور ہو گیا۔ میں نے غصیلے انداز میں اس چھڑی کو لہرانے والے کی جانب دیکھا تو ایک لمحہ سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ انور تھا، وہ پراسرار انسان جو پہلے بھی 2 مرتبہ میرا وقت ضائع کر چکا تھا۔ تم نے میرے گھر آ کر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے غصیلی نظروں سے گھورا۔ انور کو غصیلی نظروں سے گھورنے والا ہمیشہ اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوا ہے۔ اس نے ڈہرے ہوئے پراعتماد لہجے میں جواب دیا، یہ بات تم اپنی گرہ میں باندھ لو کہ جب تک تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرو کہ دنیا کا ہر سکھ چین تم سے دور رہے گا۔ ذرا اپنے ماضی کو ٹٹولو تو یہ بات تم پر واضح ہو جائے گی کہ کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ تمہاری زندگی میں رونما ہو رہا ہے جن سے تم زندگی کا ہر سکھ چین چھین لیا ہے۔ تمہاری بیوی اور بچی میرے مشن کی سب سے بڑی رکاوٹیں تھیں جن کو میں اوپر پہنچا چکا ہوں۔ تمہاری ملازمہ میرے راستے میں آ گئی، لہذا اسے بھی ٹھکانے لگانا پڑا۔ اسی طرح میں تمہارے جگری دوست جمال کو بھی موت کے گھاٹ
اتار سکتا ہوں۔ تم اس وقت تک پراسرار بیماری میں مبتلا رہو گے۔ اگر وہ اپنی بات مدھوری چھوڑ کر خاموش آ گیا۔ اگر کیا ذرا اس کی وضاحت بھی ہو جائے۔ میں نے کہا اگر تم نے مذہبی عقائد کے مطابق میری بیٹی سے شادی نہ کی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا شادی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں شادی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ میری حسین بیٹی شمع سے شادی، جو برسوں سے تمہاری راہ تک رہی ہے۔ کہیں تم اس پراسرار دلہن کے بارے میں تو نہیں کہہ رہی ہو جسے دیکھ کر میری جسمانی قوت سلب ہو جاتی ہے؟ ہاں وہی جسے تم اور جمال بھی دیکھ چکے ہو۔ میں تذبذب میں پڑ گیا کہ ایسے آدمی کو میں کیا جواب دوں جو اپنی حسین و جمیل بیٹی کی شادی کے لیے خون کے دریا سے دریا بھی بہانے کو تیار تھا۔ مگر محترم، میں نے جواب دیا، آپ کی بیٹی دنیا کی حسین ترین عورت سے ہی، مگر پھر بھی کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ زبردستی اس مقدس رشتے کی توہین کی جائے۔ یہ صرف اس لیے کہ ابھی بھی کچھ باتیں پردہ راز ہیں۔ ایک حسین عورت تمہاری دلہن کہلانا چاہتی ہے، اس نے جواب دیا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا کہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ شادی سے پہلے میں تمہاری بیٹی سے ایک ملاقات کر لوں؟ میرا خیال تھا کہ وہ ملاقات کا موقع دینے کی بجائے اس سے گریز کرے گا۔ میرا خیال ہے بہتر یہی ہے کہ تم میری بات مان لو۔ تمہارے پاس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ بیکار میں اپنے آپ کو ادھر ادھر الجھا رہے ہو۔ یہ بھی میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی تمہاری سفارش کر رہی ہے۔ اس کی پرزور سفارش ہے کہ تمہیں زندگی میں کبھی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ میں اس لیے آج تم سے کھل کر بات کرنے آیا ہوں۔ میں اس مشورے پر غور کروں گا۔ اب پھر کسی وقت تشریف لائیں۔ میں نے لاپرواہی سے کہا۔ میری اس بات کو سن کر اس کے چہرے پر غصے کے آثار پھیل گئے اور وہ غصے کی حالت میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مجھے لگا جیسے مجھ پر اچانک نکاہت نے غلبہ پانا شروع کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے یوں لگا جیسے میری جسمانی حالت بگڑ رہی ہے۔ میں گھبرا کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ جمال کو اپنی اور انور کی پراسرار گفتگو سے آگاہ کرتا، میرے ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ہر طرف سے ایک اتھاہ تاریکیوں کا سمندر مجھے نگلنے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ ایک بار پھر کمرے میں تاریکی جھانک رہی تھی اور باہر سورج دنیا کا سفر ختم کر کے مغرب کے کسی گوشے میں روپوش ہو رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے پڑا تھا کہ اچانک ملازم نے اندھیرا پا کر میرے کمرے میں لائٹ آن کر دی اور چلا گیا۔ اچانک میرے ذہن کے پردوں پر اس شریف بوڑھے کا چہرہ ابھرا جو اپنی بات منوانے کے لیے مجھ پر کوئی سحر طاری کر رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اپنی بگڑتی ہوئی صحت کے پیش نظر مجھے اس کی بات ماننا ہی پڑے گی۔ چلو اس بہانے یہ بھی دیکھ لیں گے کہ اس پراسرار کی تہ میں کیا ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر میں نے خود کو پرسکون محسوس کیا۔ اس فیصلے پر پہنچے مجھے اب ایک چند ہی لمحے گزرے تھے کہ میرے ملازم نے انور کے آنے کی اطلاع دی۔ اس کے آنے کی اطلاع پا کر مجھے اس کی پراسرار قوتوں کو ماننا پڑے گا۔ خدا جانے یہ عجیب و غریب انسان کون سی قوتیں اپنے اندر پوشیدہ رکھتا ہے۔ وہ آتے ہی کہنے لگا، مجھے یقین ہے تم کسی فیصلے پر پہنچ گئے ہو۔ اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی راستہ نہ پا کر مجھے اپنی رضا بندی کا اظہار کرنا پڑا۔ وہ مجھے راضی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ تو یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے، اتنی جلدی کیوں؟ شادی کوئی گڑیا گڈے کا کھیل تو نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، شاہد صاحب یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ایک بات پھر کہتا ہوں، تمہاری شادی ہمارے رسم و رواج کے مطابق ہوگی۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا، مگر ابھی تو پھر میرے جسم آگ کی چنگاریاں پھوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دفتن ایسے لگا جیسے میرا جسم پھیل رہا ہے، مگر جلد ہی نارمل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد انور نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلو اب چلتے ہیں۔ میں شہزادہ پتلے کی مانند خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ حویلی کے صدر دروازے کی طرف جانے کے بجائے حویلی کے پچھواڑے کی جانب چل دیا۔ چلتے چلتے ملازمین کی ایک کوٹری کے سامنے گیا جو میری معلومات کے مطابق ایک طویل عرصے سے غیر آباد تھی۔ اس نے کواڑوں کو دھکا دیا اور مجھے اندر لے گیا۔ اندر ایک دیوار کے ساتھ نصب کنڈے کو باہر کی جانب کھینچا۔ دیوار میں خلا پیدا ہو کر سیڑھیاں نظر آنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ یہ حویلی صدیوں سے ہمارے خاندان کی ملکیت چلی آ رہی ہے اور کسی کو آج تک یہ خبر نہ ہو سکی کہ کوئی دہخانہ یہاں بھی ہے۔ وہ چند لمحے چپ رہنے کا اشارہ کر کے سیڑھیاں اتر کر اندھیرے میں غائب رہ گیا۔ جب نمودار ہوا تو اس کے ہاتھوں میں 2 روشن مشعلیں تھیں۔ ایک میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، آؤ، اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں کافی گہرائی تک چلی گئی تھیں۔ فرش پر پاؤں رکھتے ہی ایک عجیب و غریب خوشبو کا احساس ہوا، جیسے عنبر سلگ رہا ہو۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا، وہ بھی اسی طرح کی خوشبو تھی جب ایک خوبصورت دلہن عورت کے روپ میں میرے اور جمال کے سامنے آئی تھی۔
اس کے ساتھ ہی عجیب و غریب سناٹا مجھے اپنی ہڈیوں میں اترتا ہوا محسوس ہوا اور انجانا تھا خوف روح کے ہر گوشے میں گونجنے لگا۔ خانہ بہت وسیع معلوم ہو رہا تھا، ہر طرف مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے میں ایک حال نما کمرے میں پہنچ گئی جہاں ہر طرف عنبر کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر اس بار یہ خوشبو میرے حواس پر نہ چھا سکی۔ ہمارے رکتے ہی وہ خوشبو اور دھوئیں میں اضافہ ہو گیا اور ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میں پھر حواس کھو رہا ہوں، مگر جلد ہی سنبھل گیا۔ انور میرا ہاتھ پکڑے حال میں بڑھتا گیا، پھر اچانک ایک ہولناک کریہا المنظر بت ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا جس کے پیٹ میں ایک آتش دان دہک رہا تھا۔ مجھے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے انور اس دہکتی آگ میں اتر گیا اور آگ کے دہکتے شعلوں میں کہیں غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ دوبارہ نمودار ہوا تو خوشبوؤں میں لپیٹی ہوئی ایک سرخ انگارے کی دہکتے ہوئی دلہن آگ کے آتش دان سے انور کے ہمراہ ساکھ سے باہر قدم رکھ رہی تھی۔ میں نے حیرت اور خوف کی شدت سے اپنی آنکھوں کو زور زور سے مسلا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی بصیرت پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر نہیں، وہ واقعی دونوں جلتے ہوئے آتش دان سے نکل کر میرے سامنے کھڑے ہوئے۔ میری نظریں اس دلہن کے چہرے کی جانب اٹھیں جس میں دہکتے ہوئے انگارے کی تپش تھی۔ انور میرے قریب کھڑا کر کے ایک بار پھر لپک کر آتش دان میں گھس گیا اور دونوں ہاتھوں میں دہکتے ہوئے انگارے اٹھا کر لے آیا۔ شمع اور تم، اس نے اپنی نظریں میری جانب گھاڑتے ہوئے کہا، دونوں اس مقدس آگ پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا عہد کرو کہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے وفادار رہو گے۔ شمع نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دہکتے ہوئے انگاروں پر رکھ دیا اور کہا، قسم ہے مجھے اس آگ کی جو دل سے روشن ہے اور ہمیشہ روشن رہے گی۔ میں اس مقدم آگ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اپنے ساتھی کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہوں گی۔ اس کے کہتے ہی اچانک میں نے اضطرابی طور پر اپنا ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال دیا اور اچانک میرے ہاتھوں میں حمائل شریف آ گئی، مگر اتنے میں انور میری طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں بھی اس آگ پر ہاتھ رکھ کر شمع کے ساتھ وفادار رہنے کا عہد کروں۔ میں نے اپنا خالی ہاتھ شمع کے ہاتھ پر رکھ دیا جس نے ابھی تک انور کے ہاتھوں میں تھامے ہوئے انگاروں پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ابھی میرا ہاتھ شمع کو چھونے کی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ایک تیز اور دل ہلانے والا دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے ساتھ ہی دو شعلے اڑ کر فضا کی طرف لپکے اور ساتھ ہی وہ دونوں خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹ گئے، مگر اس عرصے میں دونوں کے جسموں کو آگ لگ چکی تھی اور دونوں آگ کے لپیٹ میں آ کر جل رہے تھے۔ اچانک آگ نے شدت پکڑ لی، میرا سارا جسم پسینے میں نہا گیا۔ میں خوف سے ایک طرف سہما ہوا اس ہولناک منظر کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کی لاشیں جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئی۔ میں اس ہولناک منظر سے گھبرا کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر کوٹڑی میں آ گیا جہاں ایک اور انکشاف میرا منتظر تھا۔ سیڑھیوں کے قریب ایک کونے میں کھڑے سلیم بابا مجھے گھور رہے تھے۔ کیا آپ سلیم بابا ہیں؟ میں نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں وہی بد نصیب ہوں جو جب تک زندہ رہا ہمیشہ اپنے مالک کی حفاظت کرتا رہا اور بالآخر حق نمک ادا کرتے ہوئے موت کی سنگین وادیوں میں گم ہو گیا، انہوں نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا۔ اگر آپ مر چکے ہیں تو پھر زندہ کیسے ہوئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس کائنات کے کچھ راز انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہے ہیں، انہوں نے پراسرار انداز میں جواب دیا۔ خیر چھوڑو، سلیم بابا نے کہا، لو وہ حمائل شریف مجھے واپس لوٹا دو جس کی برکت سے تم نے شیطان کے پجاریوں کو ان کے اصل مقام تک پہنچا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، میں الجھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں نے وہ حمائل شریف اپنے مرشد کے کہنے کے مطابق دی تھی جب تم شیطانوں کے قلعے کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، سلیم بابا بولے۔ مگر وہ تمہیں ایک خواب تھا، میں نے حیرت سے کہا۔ وہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ ایک ٹھوس حقیقت کا ایک ہلکا سا عکس تھا جسے تم نے خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اگر وہ خواب تھا تو پھر جاگنے پر وہ حمائل شریف جو میں نے تمہیں خواب کی حالت میں دی تھی عالم بیداری میں تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ سلیم بابا بولے اور میں سوچ میں پڑ گیا۔ آپ زیادہ سوچ کر اپنے ذہن کو پریشان نہ کرو، یہ سمجھ لو کہ تمہارے لیے یہی فرض تھا جس سے تم سبکدوش ہو گئے ہو۔ یہ اس حمائل شریف کی برکت تھی کہ وہ آتشی مخلوق تمہارے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہی جہنم رسید ہوگی اور اس کے ساتھ ہی ایک صدی کا وہ شیطانی کھیل بھی ختم ہو گیا جسے تمہارے خاندان پر اپنے نحوستوں کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ میں نے بے اختیار وہ حمائل شریف سلیم بابا کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ حمائل شریف تھامتے ہی سلیم بابا بولے، جاتے جاتے یہ نصیحت ضرور کروں گا کہ آج کے بعد تم یہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ کہ تمہاری اس حویلی میں شیطان کے پجاریوں کا کوئی خفیہ مسکن تھا، اور اگر تم دوبارہ جا کر اس تہخانے کا تلاش کرو گے تو یہ نشانات مٹ چکے ہوں گے۔
مجھے حیرت زدہ چھوڑ کر سلیم بابا تہ خانے میں اتر کر کہیں غائب ہو گئے اور زرمین برابر ہو گئے۔ اس کے بعد من اور جمال نے متعدد بار کوششیں کی مگر ہر دفعہ ناکامی ہمارا مقدر ٹھہری اور ہمیں تہ خانے کا دروازہ نہ مل سکا۔ تو ناظرین، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک کر لیجیے اور بیل کا آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی ہر نئی کہانی کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔